warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इनवाइट करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ साहब का, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं बाइबल मुकद्दस की भी और कुरान शरीफ की भी। मोहतरम मीर लतीफ साहब का ये दावा है कि वो कुरान शरीफ से भी और बाइबल मुकद्दस से भी ये प्रूव करने की अहलियत रखते हैं कि हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई भी थी और उनके फैमिली बच्चे भी थे। तो उनके इस दावे को दलाइल देखने के लिए और ये देखने के लिए वो कैसे प्रूव करवाते हैं, आज उनको इनवाइटेड किया गया है। तो आए मोहतरम मीर लतीफ साहब, और क्या क्या दलाइल हैं आपके पास, किस तरह से आप साबित कर सकते हैं अपना दावा। एक हम्बल रिक्वेस्ट बस आपसे ये रहेगी कि आप जानते हैं जो क्रिश्चियन मेंबर्स हैं हमारे, उनके लिए कौन कौन सी बाइबल जैसे लूका की और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, जो उनके लिए हुज्जत हो, प्लीज उसी किताबों से आप दलाइल दें। तो आप शुरू करें सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, मैं हाजिर हूँ। आज का मौजू ये है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने शादी की थी और उनके बच्चे थे। इसमें बात तो मेरे भाई असूली बातें, यानी एक जनरल असूल मुकर्रर किए हैं बाइबल ने और कुरान ने, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त रहमत गिल साहब ने साथ कुरान की भी शर्त की थी कि कुरान से भी बताया जाए। तो इसलिए मैं कुछ असूली बातें पेश करूंगा और उसके बाद फिर पर्टिकुलर उन बातों की तरफ आएंगे जिनको खुद मसीही हज़रात भी मानते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक पेश गोइयां हैं या ये बयानात जो हैं वो उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले मोहतरम हम कुरान को लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है असूली तौर पर जो हैं अंबिया जो हैं, क्योंकि कुरान करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी और रसूल का दर्जा देता है, इससे बढ़कर उनका कोई दर्जा तस्लीम नहीं करता। तो इसलिए मैं पहले बताऊंगा कि असूली तौर पर जो है अंबिया के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह राद है 13वीं सूरत और आयत नंबर 39 है बिस्मिल्लाह समेत। बिस्मिल्लाह के बगैर आयत नंबर 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने यकीनन तुझसे पहले बहुत से रसूल भेजे और हमने उनके लिए बीवियां बनाई और ज़ुर्रियत भी। ज़ुर्रियत का लफ्ज़ जो है ये गौर तलब है, आगे जाके भी डिस्कस होगा, यानी उनके बच्चे भी बनाए। और ये असूली तालीम है कि पहले जो अंबिया आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे हैं उनके बीवियां भी थीं और बच्चे भी थे। ये कोई ममनुआ चीज नहीं है रसूलों के लिए और नबियों के लिए कि उनके बीवी बच्चे नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं जी सूरह हदीद। ये खास तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक में और उनके हवारियों के ताल्लुक में यह आयत है। सूरह हदीद आयत नंबर 28 बिस्मिल्लाह समेत, बिस्मिल्लाह के बगैर 27। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर हमने उनके आसार पर मतवातर अपने रसूल भेजे और ईसा इब्न मरियम को भी पीछे लाए। यानी पहले अंबिया के बाद फिर अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को भेजा और हमने उसे इंजील अता की और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उसकी पैरवी की नरमी और मेहरबानी रख दी। यानी उनकी खसूसियत बयान की है कि वो बड़े नरम दिल और मेहरबान लोग थे। हमने उन पर रुहबानियत फर्ज नहीं की थी। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बात हमने हुक्मन उनके लिए फर्ज नहीं की थी कि वो बगैर शादी के रहें। रुहबानियत कहते हैं बगैर शादी के जिंदगी गुजार।
جو انہوں نے بدعت بنا لی تھی. خدا نے تو فرض نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر یہ بدعت بنا لی تھی، یعنی نئی چیز ایجاد کر لی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی. اب ظاہر ہے بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم بغیر شادی کے زندگی گزارو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم ایسی بات کیوں لوگوں کو کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم نے رہبانیت اختیار کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کرنے والے تھے، یعنی رہبانیت اختیار کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ ایک بدعت تھی، نئی چیز انہوں نے یاد کر لی جو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عملی طور پر ان کو سکھائی اور نہ لفظی طور پر ان کو یہ تعلیم دی کہ تم نے شادی نہیں کرنی. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، مختصراً میں نے بیان کر دی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ربانیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں شامل نہیں تھی اور نہ وہ خود رہبانیت کی زندگی گزارنے والے تھے. اب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف. جی، مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کامل انسان تھے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی کامل انسان نہیں گزرا. کامل انسان کہتے ہیں جس میں ہر وہ خوبی پائی جائے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے. کوئی ان میں کمی نہیں تھی انسانیت کے لحاظ سے. اور ہم پیدائش کی کتاب کے شروع میں پڑھتے ہیں، باب نمبر 2 ہے، آیت نمبر 18. لکھا ہے خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. تو دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کا اکیلا رہنا خدا تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جو چیز اچھی نہیں ہے وہ کامل انسان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ایک طرف مسیحی حضرات یہ بھی عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامل انسان تھے، اور پھر یہ عقیدہ بھی ہو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں سمجھتا انہوں نے اس طرح زندگی گزاری، یعنی خدا تعالیٰ تو وہ کامل کیسے ہوئے پھر؟ خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا. آگے ہے، اور آگے اس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے جو ہے حوا کو وہ خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. یعنی بیوی کا ہونا ایک کامل انسان کے لیے بائبل کے مطابق ضروری ہے. اور پھر آگے بتایا کہ اس واسطے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا. ایک اصولی بات بیان کر دی، ایک پیش گوئی بیان کر دی کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، وہ ایک تن ہوں گے. تو اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شادی شدہ نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک اصول کی خلاف ورزی کی. خدا تو کہتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، تو ان کی بیوی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے ایک پیش گوئی جو ہے وہ جھوٹی نکلی، جو ہے خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کو مانا جاتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان ہے. جی محترم، اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر بیوی کے تھے، تو دیکھیں ایک شریف انسان جو ہے اس کے لیے قرآن کریم کے مطابق بھی اور بائبل کے مطابق بھی یہ جائز نہیں ہے
کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ خلا مزہ رکھے اور غیر عورتیں ان کو چھوئیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 20 ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ باب نمبر 20 آیت نمبر 17 لکھا ہے، جب واقعہ صلیب کے بعد ٹھیک ہے جناب، پہلے آپ سوال کر لیں پھر میں باقی حصہ جو بیان کروں۔ مطلب پہلے آپ پلیز سوال کر لیں پھر میں آگے چلوں گا۔ محترم میر لطیف صاحب، آپ نے قرآن شریف کی یہ باتیں تو بتائیں جو کامن ہیں، جنرل ہیں، بٹ قرآن شریف نے کئی نبیوں کے ریگارڈنگ معلومات اور جانکاری فراہم کی ہے، اور بہت سی تو بیویوں کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ قرآن شریف نے بچوں کے ریگارڈنگ بھی بتایا ہے، فار ایگزامپل ابراہیم صاحب لے لیجئے۔ تو قرآن شریف میں کیا ایسی خدا نخواستہ دقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا، یا کسی آیت میں اگر کہا ہے تو بتا دیں کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام شادی شدہ تھے اور ان کے بیوی اور بچوں کا نام لیا ہو؟ تو میرے خیال سے قرآن شریف کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی، جیسے اور نبیوں کی بیویوں کے اور بچوں کے نام دیے ہیں اوپنلی، تو کیا عیسیٰ جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ کہیں بھی کسی آیت میں بھی یہ ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام شادی شدہ تھے یا ان کے بچے تھے؟ بس ایک ہی کوشچن ہے ریگارڈنگ قرآن سر، بعد میں بائبل پہ بات کر لوں گا جب آپ کی باتیں سنوں گا، شکریہ۔ بٹ محترم میر لطیف صاحب، جن عورتوں سے نکاح نہیں ہوتا وہ تو غیر ہی کہلاتی ہیں، تو رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن شریف نے بھی کہہ رکھا ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو ہیبا کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہیں بنا نکاح کے بھی۔ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس بیویوں کے علاوہ لونڈیاں بھی تھیں جن سے ان کے فزیکل ریلیشن تھے سر۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غیر عورتیں نہیں چھوئے، کیونکہ جن سے نکاح نہیں ہوا وہ تو غیر عورتیں ہی ہوتی ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بتایا جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی شدہ تھے تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ جن کا نام لے کر نہیں بتایا گیا کیا وہ غیر شادی شدہ تھے؟ تو اگر تمام انبیاء کا نام لے کر بتایا جاتا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی فلاں بیوی تھی، ان کے فلاں بچے تھے، تو قرآن اسلامی روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں۔ اس روایت کو بھی اگر چھوڑ دیں تو قرآن کریم کا یقیناً یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ تو اگر محترم تمام انبیاء کے بیویوں کے نام، بچوں کے نام بتائے جاتے تو آپ خود بتا دیں کہ کتنی بڑی کتاب یہ ہوتی۔ تو اس لیے بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے اصولاً بیان کر دی ہیں کہ نبی کا شادی شدہ ہونا قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کر کے بتایا کہ انہوں نے یہ بدعت بنا لی تھی غیر شادی شدہ رہنا، تو اس کا مطلب ہے نہ ان کی تعلیم میں شامل تھی، نہ ان کے عمل میں یہ بات شامل تھی کہ وہ خود شادی شدہ نہیں تھے۔ کیونکہ اگر وہ خود شادی شدہ نہ ہوتے اور دوسروں کو کہتے کہ شادی کرو، تو یہ بھی ایک نبی کے اخلاق کے خلاف ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود بھی شادی شدہ تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے حواریوں کو روکا نہیں ہے اس بات سے کہ تم شادی نہ کرو۔ جی محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں آپ اس کا کیونکہ ڈائریکٹ شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بغیر نکاح کے وہ حلال ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محترم آپ نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی بات قرآن کی طرف منسوب نہ کریں جس کا قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے
کہ جو ہبہ کریں وہ جو ہے بغیر شادی کے حلال ہیں، بغیر نکاح کے حلال ہیں۔ نکاح کا مفہوم یہ ہے کہ اعلان کیا جائے کہ یہ جو فلاں عورت ہے یہ میری بیوی ہے۔ یہ نکاح ایک اعلان کا نام ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بغیر نکاح کے حلال ہے۔ کہیں لکھا ہے تو پھر اس کا پلیز حوالہ دیں آپ۔ اب محترم میں آگے اپنا بیان جاری رکھوں کہ مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال جو آپ نے محترم کرنے ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کریں جن کا تعلق مسیح کی شادی سے، کیونکہ موضوع آج کا یہی ہے۔ دیگر سوال جو ہیں وہ کسی دیگر وقت کے لیے آپ اٹھا رکھیں۔ محترم عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام اس لیے اسپیشل ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن بھی کہ ان کے معجزات بہت زیادہ بتائے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو چنگا کرنا، یا جو بھی معجزات بتائے گئے ہیں یہ بھی معجزہ ہی ہے ان کا کہ وہ بنا باپ کے پیدائش ہیں۔ تو اتنے عظیم نبی کے ریگارڈنگ قرآن شریف کیوں کرنا ذکر کرتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب نبیوں کے ریگارڈنگ ذکر ہونا چاہیے تھا، بٹ عیسیٰ جی تو اسپیشل ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن بھی۔ اور قرآن پڑھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام بہت سارے معاملات میں تمام نبیوں سے ہی افضل ہیں، جیسے کہ بنا فادر کی پیدائش، جیسے کہ معجزات ہونا، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، جو بھی کچھ ہے محترم۔ شکریہ جی محترم، بات یہ ہے کہ زندہ کرنا، مردوں کو آنکھوں جو نہیں دیکھ سکتے ان کو بینائی دینا، یہ وہ اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے۔ کیا جو معجزے دکھاتے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کامل انسان تھے، ان میں کوئی کمی نہیں تھی جو ایک کامل انسان میں کمی۔ خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اکیلا رہے۔ تو اگر وہ اکیلے انہوں نے زندگی گزاری بغیر شادی کے تو وہ کامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کاملیت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اگر انہوں نے شادی نہیں کی تو پھر ان کا کیا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے؟ اس کا نمونہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو پھر وہ کامل نہ ہوئے۔ ایک چیز اس میں کمی تھی ان میں کہ وہ بیوی بچوں کے سلسلہ میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں چھوڑ کے گئے، جبکہ باقی انبیاء خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے شادی کی، ہمیں پتہ ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، اور ان کے اسوہ کی پیروی کا ہمیں حکم ہے۔ ہر نبی کی اسوہ کی پیروی کا حکم ہے ہر نبی کے دور میں، کہ جو عمل انہوں نے کیے ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے ہوئے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے؟ تو پھر وہ کامل کیسے ہوئے اگر انہوں نے شادی نہیں کی؟ تو خدا تو کہتا ہے کہ انسان کے لیے اچھا نہیں کہ وہ اکیلا رہے، اور پھر کہتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنے بیوی کے ساتھ رہے گا، وہ یک تن ہوں گے۔ یہ بھی انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ ہر انسان ایسا کرے گا۔ وجہ بتا دی ہے۔ پھر یہ اعتراض ہوتا کہ دوسرے انبیاء جو ہیں، اس کا مطلب ہے جن کا ذکر نہیں کیا وہ غیر شادی شدہ تھے، یہ غلط فہمی پیدا ہوتی۔ اور اگر سب کا ذکر کیا جاتا تو قرآن کریم اتنی بڑی کتاب بن جاتی کہ عملی طور پر اس کا اٹھانا ہی مشکل ہوتا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے بعض باتیں اصولی طور پر کی جاتی ہیں، اور قرآن اصول کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ محترم میر لطیف صاحب، خدا نخواستہ میرا مقصد کبھی بھی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا سر، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کا شادی کا ذکر اوپنلی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے معجزات بنا فادر کی پیدائش کے ذکر تھے۔ سر میں سمجھتا ہوں میں کہہ چکا، اب آپ آگے چلیں محترم تاکہ بات آگے بڑھے۔ شکریہ جی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باقی انبیاء نے نہ کیا ہو۔ جو معجزے دکھائے ہیں تو باقی انبیاء نے بھی معجزے دکھائے ہیں،
قرآن کریم بائبل بھرا پڑا ہے مردے زندہ کرنے والوں سے. حضرت یسوع نے مردہ زندہ کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بالکل جو ہے جس میں جان ہی نہیں ہے سوٹا لکڑی کو سانپ بنا دیا. تو ایسے معجزات جو ہیں وہ تو بھرا پڑے ہیں باقی انبیاء کے بارے میں بھی. کوئی ویسے آپ کو ہمارے نقطہ نظر کا تو پتہ ہے کہ ہم اس کو تمثیلی کلام مانتے ہیں، لیکن اگر اس کو تمثیلی کلام نہ بھی مانا جائے تو باقی انبیاء نے بھی معجزے دکھائے ہیں، کسی نے کسی قسم کے، کسی نے کسی قسم کے. تو معجزے دکھانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی باقی ہر بات کا پھر جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کس بیوی کا ذکر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی کا ذکر ہے؟ نام لے کر بتائیں مجھے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کا نام لے کر ذکر نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے شادی کی نہیں ہے. محترم، اب میں محترم آگے چلتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا باب 20 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حضرت مریم مگدلینی جو تھیں وہ حضرت یسوع کی تلاش میں گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو تلاش بے سود تھی. اس کا مطلب ان کے کہیں یہ تصور تھا کہ وہ زندہ ہیں، اسی لیے ان کی تلاش کی گئی. بہرحال یہ وہ پس منظر ہے، اور تلاش کرتے کرتے انہوں نے دیکھا ایک شخص کو اور اس سے پوچھا کہ یسوع کو کہاں. انہوں نے سمجھا کہ یہ باغبان ہے کوئی. یہ آیت نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باغبان ہے. بہرحال تو اسی سے پوچھا جن کو وہ باغبان سمجھ رہی تھی کہ یسوع کو کہاں ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے تصور میں تھا کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ مردہ کو کون لے کے جاتا ہے، وہ تو قبر میں دفن ہو گئے، بات ختم. یسوع نے اس سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے تو یسوع نے اس سے کہا ہے مریم. جب پکارا تو انہوں نے آواز پہچان لی. اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد. یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. تو یہاں جو ترجمہ کیا ہے مجھے نہ چھو، یہ ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ ڈکشنری کے لحاظ سے غلط ہے. اس کا جو صحیح ترجمہ ہے ڈکشنری میں لکھا ہوں، میں ابھی حوالہ بھی لگا دیتا ہوں، وہ ہے مجھے نہ چمٹ یا مجھے نہ چمٹی رہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے تو ایک عورت جرت کر سکتی ہے ایک نبی کو چمٹنے کی. چمٹنے کا مطلب سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور سین بھی وہ ہے کہ جہاں کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں ہے. دوسرا، ایسے موقع پر جب اکیلے ہوں مرد اور عورت، کیا ایک عورت چمٹ سکتی ہے ایسے شخص کو جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جسمانی لحاظ سے؟ اور نہ یہ بائبل کی روح سے جائز ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو چمٹتی پھریں. میں یہ حوالہ لگا دیتا ہوں، یوحنا باب 20 آیت نمبر 17. جی لکھا ہے، عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ ابھی میں اوپر باپ کے پاس نہیں گیا. یعنی میں زندہ ہوں، میں ابھی مرا نہیں، اس لیے میرے ساتھ چمٹی نہ رہ. اس کا مطلب ہے وہ دیر تک چمٹی رہی. تو کیا یہ بندہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ ایک غیر عورت ایک نبی کے ساتھ چمٹ جائے اور اس کو جس کو پنجابی
پنجابی میں کہتے ہیں جفی ڈال لے، ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک خاص تعلق تھا ان کے ساتھ، اسی لیے وہ چمٹی، اور بائبل گواہی دے رہی ہے. اب میں اس کا، کیونکہ یہ اب ایک متنازع لفظ ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب ہے چھونا اور اس کا مطلب ہے چمٹنا. میں اب آپ کی خدمت میں حوالہ بھیجتا ہوں ڈکشنری کا، جس میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے. محترم سوال کیجئے جی. محترم جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے استاد، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شاگردوں کے پاس گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ بھی شاگرد تھیں. آپ نے ایک ورڈ کو حجت بنانے کی کوشش کی، چیمٹنا، کہ چیمٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. محترم ہندوستان پاکستان کے لگ بھگ ایک ہی کلچر ہیں. اگر کوئی عورت یا کوئی آدمی بھی ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے لگے اور ہم بات اس سے کرنا نہیں چاہ رہے، سننا نہیں چاہ رہے اس کی، وہ پھر بھی کرتا رہے تو تب بھی لوگ یہ استعمال کر دیتے ہیں یار یہ تو چیمٹ ہی گیا، یا کوئی لڑکی یا عورت ہے تو یار یہ تو چیمٹ ہی گئی. تو یہ تو سر ڈاؤٹ فل ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی اس طرح کا رشتہ تھا. محترم میرا کہنا صرف اتنا تھا، آگے آپ شروع کریں. شکریہ جی. محترم وہاں باتیں کرنے کا تو کوئی مجھے نہ چمٹی رہ، اس کا تو میں نے اسی لیے جو بائبل کی ڈکشنریز ہیں اس کے حوالے لگا دیے ہیں. پہلے اس کا مطالعہ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ سوال کریں. اس کا کوئی جو آپ فرما رہے ہیں اس کا تو کوئی وہاں سر پیر ہی نہیں ہے. یعنی اس کے جو سیاق و سباق ہے اس میں اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ باتیں کر رہی تھی. وہ تو خوشی سے جب دیکھا کہ جس شخص کو مردہ سمجھ رہی تھی وہ زندہ ہے تو خوشی سے چمٹ گئی، ان کے گلے لگ گئی، ان کو گلے لگا لیا. یہ تو جذباتی فعل تھا، جذباتی معاملہ تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. اس کا ان معنوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. لیکن پہلے آپ ڈکشنری دیکھیں، اس میں خاص طور پر اس حوالہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہاں کیا، اور باقی میں نے بائبل کے حوالے لگا دیے ہیں جہاں انہوں نے یہ معنی کیے ہیں ڈونٹ ہولڈ می. اب ہولڈ می کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں انگریزی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. مختلف جو زبانیں ہیں اس میں ترجمے کیے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں پہلے ان کو، اس کے بعد سوال کریں. اور پلیز آپ یہ ہے کہ نوٹ کرتے جائیں جو بھی سوال ہوں، جب ضرورت ہو سوال کی تو آپ مجھے بتا دیں، میں پھر آگے چلتا ہوں. طور پر یہ میں نے جو ٹیگ کیا ہے اس کو پلیز دیکھیں. یہ ڈکشنری ہے بائبل کے الفاظ کی، اور اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لفظ ہوپ ٹو کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کہاں کہاں اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کیا ترجمہ بنتا ہے. وہ پلیز پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر کوئی سوال کریں. محترم میر لطیف صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اتنے گہرائی سے تو آپ کے اسکینس وغیرہ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. بہرحال جو میرے ایک دو سوال بنیں گے صرف میں وہ آپ سے کروں گا. آپ کی باتیں آپ اپنی پوری کر لیجئے، حوالے پورے دے دیجئے. انشاءاللہ اویلیبلٹی آف ٹائم پر پاسٹر رحمت گل صاحب کو ہی بلائیں گے اور ان سے ان باتوں کے جواب لیں گے. سر ضرور لیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اب محترم ہم چلتے ہیں آگے. مسیحی حضرات کے نزدیک یسایہ کی کتاب کا باب نمبر 53 جو ہے وہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر فوت ہوں گے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست نے یہاں پروگرام بھی کیا آپ کے ساتھ ہی سوال جواب کا، اور اس میں ان کو کہا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مسیحی اسکالر جو ہیں وہ اس کو یسایہ گوسپل بھی کہتے ہیں. یعنی باب نمبر 53 کو گوسپل کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ جیسے یہ مسیح کی انجیل ہے. اب میں اس کے وہ حصے پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے پیش گوئی موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صلیبی موت سے بچائے گا، اور یا دشمنوں کے ہاتھ سے بچائے گا. دشمن ان کو مارنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا، اور ان کو لمبی زندگی عطا کرے گا، اور ان کو بچے عطا کرے گا،
اور بچے ظاہر ہے بغیر بیوی تو نہیں ہو سکتے، بغیر شادی کے تو نہیں ہو سکتے مرد کے ہاں. تم اب نہ دیکھیں، لیکن اگر بغیر دیکھے تو پھر پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو میں دلیل دوں اس کو آپ دیکھیں ہی نہ، اور پھر سوال پہ سوال کرتے جائیں. اس لیے ان کا دیکھنا لازم ہے آپ کے لیے. ابھی ٹائم نہیں تو ابھی نہ دیکھیں. میں نے وہ مینشن کر دیا ہے خاص طور پر وہ حصہ جس کو دیکھنا ضروری ہے، باقی تو اس کے تراجم ہیں. لیکن ڈکشنری میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں سوائے اس کے ترجمہ کے کوئی اور ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جو آپ نے اردو کی باتیں کر رہی ہیں، بائبل اردو میں تو نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ اصل زبان میں اس کا کیا ترجمہ ہے. آپ مثالیں اردو کے معاشرہ کی دے رہے ہیں، ہم اردو کے محاوروں کی دے رہے ہیں، بائبل اردو میں تو نہیں اتری. یہ عبرانی کا لفظ ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. محترم میر لطیف صاحب، آپ کی آڈیو سے جو سوال پیدا ہو رہے تھے میں وہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کیس میں بہت دیکھوں، میں بہت سیریس لیتا ہوں ہماری گفتگو کو، پوری معلومات حاصل کروں گا، پڑھوں گا آپ کے اسکیلس میں انشاءاللہ. بٹ میں ابھی جو میرے سوال ہیں وہ آپ کے آڈیو بیسڈ تھے سر. شکریہ. اب میں وہ پڑھتا ہوں اس کے متعلقہ حصے جن کے متعلق پوری مسیحی دنیا متفق ہے کہ یہ جو یسایہ کا باب 53 ہے یہ حضرت یسوع مسیح کے متعلق پیش گوئیوں پر مشتمل ہے. لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے باب 53 ہے، آیت نمبر 10 ہے. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ نسل کیا گیا ہے، جس کے متعلق خود مسیحی حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے پیدائش کی باب 3 آیت نمبر 15 میں استعمال ہوا ہے. اور وہ لفظ یہ ہے، لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اور اس سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. وہاں بھی وہی لفظ استعمال، اور یہاں نسل سے مراد جسمانی اولاد ہے، کیونکہ یہاں عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زیرا. زیرا سے لفظ یہ عبرانی اور عربی میں مشترک لفظ ہے. زیرا سے ضروریت نکلا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس لفظ کو یاد رکھیں، یہ آگے جا کے پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. ضروریت یعنی جسمانی اولاد. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو بچائے گا دشمنوں کے ہاتھوں سے، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ ان کو لمبی عمر عطا کرے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی. آیت نمبر 10 یسایہ باب 53. اور اس کی عمر دراز ہوگی، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. یعنی دشمن تو ان کو مارنا چاہتے تھے نوجوانی کی عمر میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، وہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، ضروریت کو دیکھے گا. اور ضروریت کا لفظ بائبل میں سوائے جسمانی اولاد کے اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا. زیرا میں وہ رومن میں لکھ دیتا ہوں جو لفظ عبرانی زبان میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور اسی سے لفظ ضروریت بنا ہے. تو جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت یسوع مسیح کے متعلق پیش گوئی ہے تو یہ ماننا لازمی ہے پھر کہ وہ صلیبی موت سے بچائے جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے گا، کیونکہ دشمن تو ان کو نوجوانی میں مارنا چاہتے تھے، اور اتنی لمبی عمر دے گا کہ وہ ایک اپنی نسل کو دیکھے گا. اور پھر خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اگر جوانی میں فوت ہو جاتے تو ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ان کے ہاتھ سے ہوگا. تو اس سے واضح پہ جو ہے دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شادی شدہ تھے. جسمانی نسل بغیر شادی کے ہونا ناممکن ہے. کسی مرد کی جسمانی نسل بغیر شادی کے ہونا ناممکن ہے. اب میں وہ لگا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد حوالے بھی لگاؤں گا کہ کیا کیا ترجمے اس کے ہوئے ہیں، اور بھی اس میں باتیں ہیں وہ بھی میں بتا دیں. محترم میر لطیف صاحب، جو باتیں آپ اب تک کہہ چکے ہیں عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ، اگر آپ اجازت دیں تو اس ٹائم رحمت گل صاحب اویلیبل ہو سکتے ہیں. میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، تو جتنی باتیں آپ نے اب تک کہی ہیں، جو کچھ پوائنٹس بھی آپ نے اٹھائے کہ ان کے ریگارڈنگ میں رحمت گل صاحب کو بلا لوں اگر آپ کہتے ہیں، یا پھر آپ ٹوٹل کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں بعد میں ان سے جواب لے سر پلیز بتائیں. شکریہ. اب اس سے پہلی آیت جو ہے اس میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بچائے جائیں گے، اور ان کی بجائے دشمن جو ہیں ان کے وہ جو ہیں وہ ان کی قبر میں پڑیں گے. یعنی جو قبر کھودی گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، محاورتاً بھی قبر کہا جاتا ہے، اس میں ان کے دشمن پڑیں گے. یہ میرے پاس بائبل ہے، بتاتا ہوں. ابھی میں اب چونکہ ایک شروع ہو گیا پھر بیچ میں بات رہ جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا. جی یہ محترم وہ بائبل ہے، اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹ ڈووے بائبل. یہ 500 سال تک واحد بائبل رہی ہے کرسچینٹی میں، جس کا ترجمہ کرنا بھی منع تھا. اور یہ ترجمہ ہے لاطینی زبان میں. لاطینی زبان میں یہ اس سے انگریزی میں اب ہوا ہے ترجمہ. تو اب میں اس کا جو یسایہ کا باب 53 ہے اس میں سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے آیت نمبر 9، اینڈ ہی شیل گیو دا ungodly فار ہز burial. یعنی جو ungodly پرسن ہیں، یعنی نہ ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے، وہ جو ہیں وہ یسوع مسیح کی بجائے وہ قبروں میں پڑیں گے. یسوع مسیح کو بچایا جائے گا. اینڈ دا رچ فار ہز ڈیتھ، اور امیر لوگ جو ہیں اس کی بجائے مریں گے. یعنی وہ بچے گا. آن گاڈلی اور رچ پرسن جو ہیں جو مارنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کو پیش گوئی کے مطابق، وہ خود مریں گے. اور اگلی آیت ہے 10ویں، اینڈ دا لارڈ واز پلیزڈ ٹو بروز ہم ان انفرمٹی if he shall lay down his life for sin, he shall see a long-lived seed, and the will of the Lord shall be prospered in his hand. تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی لمبی عمر پانے والی نسل کو دیکھے گا. تو میں نے بہت حوالے لگا دیے ہیں، ڈکشنری کا حوالہ لگا دیا ہے. یہاں لفظ چھو جو ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہے. انہی کی اردو بائبل میں لکھا ہوا ہے مجھے مت چمٹی رہ، اور چمٹنے میں اور چھونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل بڑی خوشی کی بات ہے اگر وہ تشریف لائیں اور خود سوال کریں، میں حاضر ہوں. اب میں اس کا جو ترجمہ مختلف کیا گیا ہے مختلف بائبل میں وہ میں لگا دوں. جی میر لطیف صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، صحت دے. تو جناب عالیہ میری طرف سے آپ کو سلام. تو خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں سوالوں کی طرف، ٹھیک ہے سر؟ جی سر. میر لطیف صاحب، یہاں آپ نے کہا
کہ میرے ساتھ چمٹی نہ رہے، تو اس سے شادی کا کیا لینا دینا ہے؟ پہلی بات۔ اچھا، اب مرزا صاحب کا میں ایک حوالہ لگاؤں گا کہ مرزا صاحب بھی، آپ انہیں بھی مسیح موت کہتے ہیں، تو اب ان کی زبانی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ کو پتا ہوگا اس سٹوری کا، وہ بوڑھی مائی کا جو آتی تھی اور وہیں وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، اور پھر وہیں ننگی اس کے سامنے وہ مرزا صاحب وہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور وہ سامنے کیا کرتی تھی؟ ننگی ہو کر نہایا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہاں اور یہاں چمٹی میں اور وہاں سامنے بیٹھ کے نہانا، اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی محترم، ٹھیک ہے۔ اب میں نے خود مسیحی حضرات کے جو عقائد ہیں، یعنی یسایہ باب 53 وہ مانتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے، اس میں سے بتا دیا ہے کہ وہ لمبی عمر پائیں گے، دشمنوں کے ہاتھوں سے بچیں گے، اور اتنی لمبی عمر پائیں گے کہ وہ اپنی لمبی عمر پانے والی نسل کو بھی دیکھیں گے۔ اب میں آخر میں صرف اس فیملی کی کچھ تصاویر شیئر کر دیتا ہوں اور کچھ ان کے متعلق حالات جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت یسوع مسیح کی نسل سے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سنوں گا ان کے سوالات اور پھر جوابات۔ ایک تھوڑا وقت دیں، میں وہ تصاویر لگا دوں اور وہ کتابوں کے حوالے لگا دوں جس میں ایک فیملی کا دعویٰ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی نسل سے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ اوپر مسیح نے صرف مسیح نے کہا کہ مجھے مت چھونا، کیونکہ میں ابھی اوپر باپ کے پاس نہیں گیا، تو اب یہاں مرزا صاحب کیا کیا کرتے رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسیح موت کہتے ہیں، تو وہ عورت کیا کہتی تھی؟ اس کے سامنے آتی اور آ کر کیا کرتی تھی؟ وہ نہایا کرتی تھی، بالکل ننگی ہو کر۔ مرزا صاحب سامنے بیٹھ کر سٹڈی کرتے تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، چھونے سے آپ شادی شدہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجیے، ضرور بتانا۔ جی، موضوع یہ نہیں ہے، اس پہ بھی کسی دن بات ہو جائے گی۔ موضوع شادی کا ہے، ٹھیک ہے؟ موضوع جو ہے نا میری لطیف صاحب، موضوع جو ہے وہ شادی کا ہے، اور یہ اس میں جو ہے نا یہ آپ نے نہیں لانا بیچ میں، اس پہ علیحدہ جو ہے نا کسی دن ڈیبیٹ کریں گے۔ جی محترم، یہ میں نے کتاب کا ٹائٹل لگا دیا ہے۔ یہ شخص 6 مہینے وہاں رہا ہے اسی تحقیق کے سلسلہ میں کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کے حالات جاننے کے لیے، اور یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں یسوع مسیح کی نسل سے ہوں، اور ہو اینڈ ہو ان انڈیا میں بھی ان کا ذکر ہے، وہ بھی میں نے لگا دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی شریف انسان اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب نہیں کر سکتا جو در حقیقت اس کا باپ نہ ہو۔ اور اس کے بعد ماننا نہ ماننا جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارا کام صرف حقائق کو بیان کرنا ہے۔ شکریہ۔ جی محترم، آج کا موضوع ہے کیا مسیح شادی شدہ تھے؟ آج کا موضوع مرزا صاحب کی ذات نہیں ہے۔ جب مرزا صاحب کی ذات ہوگی تو اس وقت آپ سوال پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات لیے جائیں گے۔ فی الحال جو میں نے دلائل دی ہیں آپ کا کام ہے ان کا رد کرنا۔ بائبل گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے گا، اتنی لمبی کہ وہ ایک دراز عمر نسل کو دیکھیں گے، اور نسل کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ زیرہ ہے۔ زیرہ کا لفظ سوائے جسمانی اولاد کے پوری بائبل سے مجھے دکھا دیں کہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں۔
زیرا کہتے ہیں ذریت، عربی زبان سے یہ لفظ اردو میں آیا ہے، ذریت نسل. تو آپ اس پر تبصرہ کریں جو میں نے دلائل دیے ہیں. میں نے تو اب تصویر بھی ان لوگوں کی لگا دی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی نسل سے ہیں، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ باب 53 جو ہے یہ یسوع مسیح کے متعلق پیش گوئیاں ہیں. تو جب اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک اپنی نسل کو دیکھے گا، لمبی عمر پائے گا، تو اس کے بعد کیا شک و شبہ رہتا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے، کیونکہ کسی مرد کی نسل بغیر شادی کے پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. ایک کرسچن پاسٹر صاحب نے یہ میسج مجھے فارورڈ کرنے کے لیے دی ہے اور انہوں نے زور دیا کہ میں یہ فارورڈ کروں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شاید وہ مریم جی کے ریگارڈنگ ہوگا. تو انہوں نے آ کے ان کے پیر چھوئے اور سجدہ کیا. تو پیر چھونا اور سجدہ کرنا ایک ٹیچر کا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے فون پہ بات کی اور وتھ ڈیو ریسپیکٹ ہوتا ہے. تھینک یو. محترم، میں اس لیے یہ لایا ہوں کہ کسی نبی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اگر اس کی شادی نہیں کسی کے ساتھ ہوئی تو وہ عورتوں کو چمٹتا پھرے. یہ صرف بات ہے کرنے والی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے ایک نبی کی کہ اس کے متعلق یہ خیال کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بغیر شادی کے عورتیں اس کے ساتھ چمٹتی تھی. تو میں نے ڈکشنری کا ترجمہ لگا دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں چمٹنا ہے، محض چھونا نہیں ہے. اور ترجمہ بھی ڈکشنری بھی آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یعنی مسیحی حضرات کی، وہ مسلمانوں نے لکھی ہوئی. اور حوالہ بھی نسل ہونے کا اس ان آیات سے دیا گیا ہے جن کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. اب اس کے بعد کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مقصد منوانا نہیں ہے، ہمارا مقصد حقائق کو پیش کرنا ہے. تو جناب والا، اگر یہی مرزا صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہو حضرت مسیح کے بارے میں، تو پھر آپ مجھے بتائیں، مجھے بتا دیں کہ اگر یہی الفاظ مرزا صاحب نے مسیح علیہ السلام کے بعد بھائی محترم، اس کا بھی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اور موضوع ہوں گے تو یہ بے شک جتنے مرضی حوالے دیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے. میں نے حوالہ دیا ہے یسایہ باب 53 آیت نمبر 10. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کو لوگ مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اور ان کو لمبی عمر عطا کرے. یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کی زندگی، عمر دراز عطا کرے گا، اتنی عمر دراز کہ وہ اپنی نسل جو ہے، لمبی عمر پانے والی نسل، ان کو دیکھیں گے. اور لفظ زیرہ استعمال ہوا ہے، اور زیرہ سوائے جسمانی اولاد کے اور کسی کے لیے یہ لفظ پوری بائبل میں استعمال نہیں ہو. اگر کوئی دکھا دے تو میں بات مان لوں گا. ذریت کا لفظ، زیرہ کا لفظ صرف جسمانی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے تو جسمانی اولاد کہاں سے آ گئی؟ جی رحمت گل صاحب، جو میں نے یسایہ باب 53 آیت 10 جس کے متعلق آپ مانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں، اس پہ اس کا جو حوالہ پیش کیا ہے، اس کا اگر آپ رد کر سکتے ہیں تو کریں. باقی مرزا صاحب نے یہ کیا وہ کیا، یہ جب مرزا صاحب کی باری آئے گی تو آپ بڑی پہلے بھی میں آپ کو دعوت دے چکا ہوں، اور آپ نے جتنے اعتراض کیے تھے ان کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جواب دیا تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دوں گا. لیکن فی الحال جو میں نے دلائل دی ہیں ان کا رد کریں. آپ کہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیوں پر مشتمل نہیں ہے. اب یسایہ باب 53 یا جو اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ایک نسل دیکھے گا، اس کو لمبی عمر عطا کی جائے گی، اس پر تبصرہ کریں کہ ذریت سے یہاں کیا مراد ہے. اگر ذریت سے مراد جسمانی اولاد ہے تو شادی شدہ ہونا ان کا ثابت شدہ حقیقت ہے. تو اس پر آپ تبصرہ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو.
نہیں سر، وہ بات ہے ٹھیک ہے، ہم اسے پیشن گوئیاں مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہو، بات ہو رہی ہے، آپ کہاں سے کہاں بات کو لے کر جاتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے؟ میں آپ کی تھوڑی بات مانتا ہوں، بائبل یا قرآن ان باتوں کو اور شادی کا کیا کہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ اپنی طرف سے جو مرضی بناتے رہیں، اس لیے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ترجمے ہوتے ہیں سب۔ مجھے شادی کا بتائیں۔ بائبل سے میں نے تراجم مختلف بائبل کے دے دیے ہیں، وہاں سیڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نسل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ڈسینڈنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مختلف اس کے تراجم ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں، اور اولاد کسی مرد کی بغیر شادی کے ہونا ناممکن ہے۔ اپنی نسل دیکھے گا، ہاں تو یہ ہم اس کی نسل ہی تو ہیں، ہم اس کی نسل ہی تو ہیں، جو اسے قبول کرتا ہے وہ اس کی نسل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کون جانتا تھا؟ مجھے یہ بتائیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یوحنا کی انجیل میں آپ جائیں، پہلے 12ویں آیت، اگر آپ بولتے ہو تو میں لگا دیتا ہوں۔ فرزند کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ مجھے آپ مسیح یسوع کی شادی جو ہے وہ جو ہے ثابت کر کے دکھائیں، یہ نہیں۔ اب یہ جتنے نبی آئے ہیں نا بائبل کے اندر، وہ قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کن کن لوگوں نے شادیاں ہوئی۔ چلو بچوں کا میں نہیں آپ کو کہتا، ٹھیک ہے نا، بچوں کا نہیں کہتا میں، لیکن جتنے نبی بائبل مقدس کے اندر ہے۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ بغیر مرد کی بغیر شادی کے نسل ہو سکتی ہے، ذریت ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ اگر شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ذریت کون سی دیکھے گا؟ کہاں سے آئے گی وہ ذریت؟ بائبل میں خاص لفظ نسل استعمال ہوا ہے، وہی لفظ جو پیدائش باب 3 آیت نمبر 15 میں استعمال ہوا ہے کہ عورت کی نسل اور سانپ کی نسل میں دشمنی ہوگی۔ وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، ذریت۔ بغیر شادی کے ذریت ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ محترم، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو روحانی نسل ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ ذریت مجھے بائبل سے دکھا دے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ نہ میری بات چلے گی نہ آپ کی بات چلے گی۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے وہ کیا روحانی نسل کے لیے استعمال کیا ہے بائبل نے خود؟ اس کی وہ مثال مجھے دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ ورنہ یہ آپ کے عقائد ہیں، ہم نے آپ کے عقائد نہیں ماننے، ہم نے دیکھنا ہے کہ بائبل میں یہ لفظ ذریت کیا روحانی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جناب والا، یہ میں نے 2 حوالے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مرزا صاحب نے حالانکہ تو یہاں مسیح یسوع کی بےزتی کی ہے، لیکن وہ یہاں جو فرما رہے ہیں کہ وہ ان میں ایک چیز کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے تو بےزتی، لیکن وہ خود یہاں فرما رہے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی بات کو بھی جو ہے نا جھٹلاتے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب خود مسیح کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، مجھے وہ بتائیں۔ امیر فیصل صاحب دیکھیں، یہ بتانا ہے بائبل سے کہ جو لفظ یہاں زیرہ استعمال ہوا ہے کیا یہ روحانی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہیں بھی لفظ سیڈ مفرد سوائے جسمانی نسل کے پوری بائبل میں لفظ سیڈ مفرد جو یہاں استعمال ہوا ہے، یا جو باب پیدائش باب 3 آیت 15 میں استعمال ہوا ہے، میں نے مثال دے دی ہے، مجھے
دکھا دیں یہ روحانی نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میں مان جاؤں گا. ہم نے آپ کے یا میرے یا گل صاحب کے عقائد کو تو نہیں ماننا، ہم نے دیکھنا ہے بائبل میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس کی مجھے مثال دے دیں. محترم بات مرزا صاحب کی نہیں، بات ہو رہی ہے بائبل کی، بات ہو رہی ہے قرآن کی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بائبل یا قرآن سے میں ثابت کروں، میں نے حوالہ لگا دیا ہے. آپ نے اس پہ صرف ایک بات کی ہے کہ ہم اس کی نسل ہیں. روحانی ماننے والوں کے لیے، جماعت کے لیے یہ لفظ زیرہ اب پوری بائبل میں اگر استعمال ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں. آپ کیا مانتے ہیں وہ آپ کے عقائد ہیں، میں کیا مانتا ہوں ہم نے دیکھنا ہے کہ بائبل میں یہ لفظ زیرہ ماننے والوں کے لیے یا جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ دکھا دیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. میرے پیارے بھائی، رومیو کے خط میں بھی ہم اس کے لے پالک بچے ہیں. لے پالک، ٹھیک ہے نا، لے پالک بچے ہیں. رومیو کے خط میں بھی یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں تو میں حوالہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. لے پالک بچے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بچوں کا جو ذکر آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے شادی کا یہاں بتائیں کہ آپ ایک نقطہ پکڑتے ہیں اور اس بات کو ایسے نہیں چلے گا جناب والا. مجھے بتائیں نا، حضور کی شادیاں ہوئی وہ آپ کو پتا ہے. رسول کیا کہتے ہیں آپ کے حضور صاحب مرزا صاحب، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کا ذکر ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کا ذکر ہے. اچھا، لوط کی بچے تھے. اچھا، اسی طرح آپ پڑھتے آئے بزرگ موسیٰ کے بارے میں، تو سب کے بچوں کا ذکر ہے. محترم رحمت گل صاحب، یہ آپ کے عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے الزامی جواب انہوں نے دیا ہے جو اعتراض ہوتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ مرزا صاحب نے تو خود لکھا ہے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں کہ وہ شادی شدہ تھے. محترم میں نے عرض کیا ہے کہ لفظ زیرہ ذریت دکھا دیں. لے پالک بچے جو ہیں وہ نسل کے اس میں نہیں استعمال ہوا، وہ تو مسیح بھی خدا کا بیٹا تھا. میں نے تو عرض کیا کہ آپ نے دکھانا ہے کہ وہاں جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہاں لفظ زیرہ استعمال ہوا ہے یا نہیں. بچے کا لفظ میں نہیں مانگ رہا، میں آپ استعمال کو جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یسایہ باب 10 میں، وہی لفظ روحانی اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے کہیں تو مجھے دکھا دیں. صرف اور صرف جسمانی اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف اور صرف جسمانی اولاد کے لیے. صرف ایک حوالہ دے دیں جہاں لفظ زیرہ روحانی اولاد کے لیے استعمال ہوا، ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا. جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں لفظ زیرہ استعمال نہیں ہوا. اس حوالے میں بھی تو چیک کریں نا، مرزا صاحب نے اس حوالے میں بھی تو وہ جو بات کر رہے ہیں، حالانکہ خود وہ اپنے آپ کو نامرد کہتے ہیں. اچھا، قرآن میں نہیں کہیں ذکر، بائبل میں کہیں ذکر نہیں، تو مرزا صاحب نے بھی اس بات کو یہاں جو ڈکلیئر کیا ہے، آپ تو اس بات کو بھی نہیں مان رہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ خود کی آپ کی تشریح ہوتی ہے، آپ نے جو سوچ لیا وہی آپ نے بیان کرنا ہے، نہ اپنے جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کی بات مانتے، بلکہ خود اپنی بات مانتے. ابھی آپ نے صرف چھوٹا سا سوال کر کے جی مرزا صاحب نے تو یہ کرتے، ایسے نہیں ہوتا. جناب جو آپ حوالہ کہہ رہے ہیں مجھے بتا دیں، حوالہ لگائیں، میں اسے پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے اور کس کے لیے بات ہو رہی ہے. مجھے حوالہ بتا دیں، کون سا حوالہ آپ نے پڑھا ہے مجھے ضرور بتائیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کی، آپ کون سے ذکر کر رہے ہیں. آپ کیا یہاں لفظ زیرہ استعمال ہوا عبرانی زبان کا جو عربی میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ پھولوں کا زیرہ وغیرہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ ذریت نکلا ہے. رحمت گل صاحب نے آج یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ روحانی
جو اولاد ہوتی ہے یعنی جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بائبل میں استعمال ہوا ہے، تو میں مان لوں گا۔ یہ باقی جو حوالے دے رہے ہیں جتنے مرضی دیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ نے لفظ زیرہ جو یہاں استعمال ہوا ہے یسایہ باب 10 میں وہ دکھانا ہے، جو لفظ پیدائش باب 3 آیت 15 میں استعمال ہوا ہے، دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے زیرہ، سیڈ، مفرد، وہ دکھانا ہے کہ کہیں بائبل میں روحانی جو اولاد ہوتی ہے یعنی ماننے والے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو بس پھر میں مان لوں گا، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے محترم۔ باقی آپ پہ اپنے عقائد ہیں، جو مرضی آپ رکھیں۔ آج تو دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کیا روحانی اولاد کے لیے لفظ ضروریت۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مرزا صاحب نے الزامی رنگ میں جواب دیا ہے جو آپ کے عقائد ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ تو ان کو کامل مانتے ہیں، اگر آپ کی بات مانی جائے تو وہ تو کامل انسان ثابت نہیں ہوتے۔ کامل انسان وہ ہوتا ہے جس میں جو بھی ایک مرد میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب کی سب موجود ہوں۔ تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں تھی، تو پھر کامل کیسے ہوئے وہ؟ تو الزامی جواب دے رہے ہیں آپ لوگوں کے عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ ان کا اپنا عقیدہ یہی ہے جو مسیح ہندوستان کتاب ہے، مسیح ہندوستان میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ اب یہ بات جو ہے آپ سچے ہیں یا مرزا صاحب سچا ہے، یا مرزا صاحب جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں، مجھے یہ بتا دیں۔ مرزا صاحب کو ہم الزامی جواب دے رہے ہیں، چلو میں مرزا صاحب کو جواب دے دیتا ہوں، آپ کو نہیں دیتا۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے تو میں مرزا کو پھر کہتا ہوں کہ بھائی وہ اس نے یہ جو الزامی جواب لکھا ہے تو وہ اس کی عقل کہاں تھی یا آپ کی عقل کہاں ہے؟ میں حوالے تو لگا چکا ہوں پہلے ہی، میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، ان کو فارورڈ کر دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ یسایہ کی کتاب باب نمبر 53 آیت نمبر 10 میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے حوالے میں پہلے لگا چکا ہوں وہ، لیکن پڑھ میں دوبارہ دیتا ہوں۔ لکھا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ یہاں نسل جس کا ترجمہ کیا گیا وہ لفظ زیرہ، مفرد، اس کی عمر دراز ہوگی، دو چیزیں، وہ لمبی عمر پائے گا، دشمنوں کے ہاتھوں سے مرے گا نہیں، اور اتنی لمبی عمر پائے گا کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اور بعض تراجم میں یہ ہے کہ وہ ایک لمبی عمر جو ہے لمبی عمر والی نسل دیکھے گا، بعض تراجم میں یہ بھی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو، میں تو مرزے کو نبی مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو مرضی لکھتا رہے، حالانکہ اس نے یہ بےزتی کی ہے، نبیوں کی بےزتی کی ہے، کہ یہ جو بات اس نے کر دی ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک شرم کی بات ہے۔ لیکن جب مرزا صاحب ایسی باتیں کہتے ہیں تو میں مرزے کو کیا جانتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات دکھلائے، آپ مرزے کی بات کو مانتے ہیں یا اپنی؟ اچھا چلو جی، مرزا کی بات کو اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کا کہاں وہ کام ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ مرزا اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر بائبل کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے حوالہ دے دیں، میں پڑھ لیتا ہوں ابھی۔ جی محترم، یہاں لکھا ہے Yes, the Lord was willing to crush him and he made him suffer. Although you, یعنی دشمن، you make his soul an offering for sin. یعنی ان کے دشمنوں نے ان کو آفر کیا۔ He will see his offspring. He will see his offspring.
he will see his offspring and will prolong his days. اس کو لمبی عمر ملے گی اور وہ اپنی ایک نسل کو دیکھے گا. اور اوپر میں نے 7-8 پہلے بھی حوالے لگا دیے ہیں مختلف بائبل میں سے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، یہ دیکھو یہ بک جو ہے، یہ صدرک میثق عبدالنجو کو آپ جانتے ہیں، یہ اس وقت کی یہ ان میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، ان حوالوں کے اندر یہاں اولاد کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ. لیکن آپ ان کو مانتے ہیں، آپ مرزا صاحب نے ایسی کتابوں کو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بائبل سے کہیں نہیں ذکر. آپ نے ایسی بکوں سے یہ جواب دے رہے ہیں. بائبل میں سے کہیں بتائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے. آپ ایسی بکیں پڑھتے ہیں اور ایسی لکھ دیتے ہیں. یہ محترم میں نے دوبارہ حوالے لگا دی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. آپ نے صرف یہ دکھانا ہے کہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ذریت، زیرہ، نسل، وہ لفظ جو ہے وہ روحانی جو اولاد ہے یعنی ماننے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. بس بات ختم ہوئی، میں آپ کی بات مان لوں گا. اگر نہیں استعمال ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کی نسل ہوگی، بچے ہوں گے، اور بچے ایک مرد کے بغیر شادی کے نہیں ہو سکتے. جناب حوالہ بتائیں مجھے، حوالہ آپ نے پورے حوالے لگا دیے. محترم میر لطیف صاحب، پاسٹر رحمت گل صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. میر لطیف صاحب نے کافی حوالہ جات لگا دیے ہیں اور کافی سٹینس لگائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. پاسٹر رحمت گل صاحب نے کیونکہ لیٹ جوائن کیا تھا، وہ پروگرام میں تھے ہی نہیں، تو ان کو بھی ٹائم چاہیے گا سٹینس دیکھنے کے. ہمارا مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے. جتنی بھی باتیں میر لطیف صاحب محترم نے اب تک بتائی ہیں، اس سب کے ریگارڈنگ پاسٹر احمد گل صاحب کو تھوڑا اسٹڈی بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنے جوابات تیار کرنے ہیں. اور ان سب چیزوں کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ارینج کریں گے، جس میں پاسٹر احمد گل صاحب اپنے جوابات پرووائڈ کرا دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد سمجھنا ہے، سمجھنا اور سمجھنا. شکریہ. وی پوسٹپونڈ دس پروگرام ٹل نیکسٹ سیشن. تھینک یو. محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے بالکل صحیح مشورہ دیا ہے ان کو، یہ ان کا مطالعہ کریں. اور مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اب صرف ایک چیز. میں نے حوالہ دیا ہے کہ پیش گوئی میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نسل دیکھے گا، اس کو لمبی عمر عطا کی جائے گی، وہ چھوٹی عمر میں دشمنوں کے ہاتھوں سے ہلاک نہیں ہوگا. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زیرہ. میں ڈکشنری کے حوالے پر دکھا دوں گا. وہ لفظ انہوں نے دکھانا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہم ان کی نسل ہیں، کہ یہ روحانی نسل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. پوری بائبل میں صرف ایک دفعہ دکھا دیں مفرد لفظ سیڈ، ایک دفعہ صرف دکھا دیں مجھے، میں ان کی بات مان لوں گا. یہ جس بات کر رہے ہیں نا یہ مسیح یسوع کی، یہ جو اوپر میں نے حوالے لگائے ہیں، آپ ان کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بہت پہلے، مسیح کے آنے سے بھی پہلے، پرانے عہد نامے کے اندر، مسیح کے آنے سے تقریباً 800 سال پہلے اس نام کا یہ بندہ تھا، جس کے بچے تھے اور جس کی اولادیں تھی. آپ اس کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اسی کے بارے میں یہ آپ پڑھ لیں تو اسی کے بارے میں آج بھی آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. مسیح یسوع تو آئے ہی بہت 800 سال کے بعد ہے، یسایہ کے بعد. امیر فیصل صاحب، میں آپ سے بات سے متفق ہوں. آپ مطالعہ کریں یہ جو میں نے لگائے ہیں حوالے، ان کا تسلی سے، اور اس کے بعد اپنا پوری تیاری کرنے کے بعد یہ تشریف لائیں، اور میں حاضر ہوں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، اور سب دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی شدہ تھے،
وہ دلائل کس حد تک صحیح ہیں. اگر ان کے بھی کوئی سوال باقی دوستوں کے سوال ہوں تو میں حاضر ہوں. اب میں سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد گل صاحب، یہ آج کا موضوع نہیں ہے. جب یہ موضوع ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. طے کر لیں موضوع میرے ساتھ، انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن فی الحال جو آج کا موضوع ہے اس کے متعلق آپ کا کوئی بات ہے تو کریں. اور یہ بات کر رہے تھے کہ یسوع کو چھوا، چمٹ گئی، اس سے شادی جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتی. یا مرزا صاحب ٹانگیں اس حوالے میں آپ دیکھیں تو مرزا صاحب کی ٹانگیں دباتے رہے اور سب کچھ کرتا رہا. مرزا صاحب تو سب کچھ کرواتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹانگیں بھی دباتا رہا. اور دوسروں پر الزام لگانا، پہلے اپنے نبی جس کو آپ مانتے ہو نا اس کو تو پہلے آپ ان چیزوں سے باز رکھیں. دوسرے نبیوں پر، سچے نبیوں پر آپ تہمتیں لگاتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں ان کو آپ ان کی بات ہی نہ کرو. کیوں نہ کرو بھائی؟ نہیں سر، موضوع میں ہی یہ چل رہا ہے نا. یہاں وہ چھورے، یہاں ٹانگیں نہیں دوبارے. مجھے یہ بتائیں، یہاں ٹانگوں کو کون دوبارہ ہے؟ آپ یسوع کو چھوتے ہیں تو یسوع منع کر دیتا ہے مجھے بھی مت چھونا، میں اوپر ابھی باپ کے پاس نہیں گیا. تو یہاں مرزا صاحب خود بیٹھ کر ٹانگیں دبوا رہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ موضوع کا حصہ ہے. چلو میں ابھی فیصل صاحب نے کہہ دیا تو میں اس کا جو ہے نا دیکھ لیتا ہوں حوالوں کا کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ضرور آپ سے بات کریں گے. محترم پاسٹر احمد گل صاحب، جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کے ماننے میں کوئی قباحت، کوئی دقت نہیں ہے کہ 100% کلیئر نہیں ہوتی ہے یہ بات کہ وہ شادی شدہ تھے. انہوں نے اپنے پوائنٹس رکھے ہیں، اپنے نظریات رکھے ہیں، اپنے اسکینس رکھے ہیں میر لطیف صاحب نے. ان کی پلیز آپ اسٹڈی کر لیجیے گا اور جواب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیں گے. بہت ٹائم ہو گیا ہے سر. تھینک یو. میں ضرور نیکسٹ جو ہے منڈے کا دن رکھیں گے اور پھر جو ہے آپ سے بات کریں گے. منڈے کو آپ نے ریڈی رہنا ہے کیونکہ 2 دفعہ آگے آپ ادھر ادھر چلے گئے تھے. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مصروفیت ہو یا آپ کی طبیعت صحیح نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے. تو لیکن ابھی منڈے کو جو ہے آپ نے ریڈی رہنا ہے، یہی ٹائم ہوگا. محترم پاسٹر احمد گل صاحب، پہلی بات تو انشاءاللہ میر لطیف صاحب اویلیبل ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ اسی طرح سے سیشن لے کے آپ کے جوابات لوں گا جس طرح میں نے میر لطیف صاحب سے شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کا، آپ کی ٹوٹل بات رکھنے کا بھی پورا حق دیا جائے گا، پورا رائٹ دیا جائے گا ایز اوورز از اے ڈیموکریٹک گروپ. سر تھینک یو. جھانسی کی رانی آئی ہے، پھال تلک پر ہاتھ کھڑک درگا ہے، کالی مائی ہے. اشو جہید پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے، لکشمی بائی ہے. شولے برسیں گے اب تجھ پر، تیری شامت آئی ہے.
گندی بات دیکھو مجھ پر بھاری بات